अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपको 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलतों और बरकतों से मुताल्लिक़ मैं बताता हूँ। हदीस मुबारका में इसकी फ़जीलतें भी आई हैं, बरकतें भी आई हैं, और हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे औलिया किराम रहिमहुमुल्लाहु तआला और हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम इसका जो है एहतमाम भी फरमाते रहे हैं। इसमें खुसूसियत के साथ इबादत भी करते रहे हैं और उनके साथ जो है अवामुन नास भी इसकी इबादत में शामिल होते रहे। दूसरी बात ये कि इस रात में जो भी इबादत की जाती है वो सब की सब जो है मुस्तहब यानी नफिल है, कोई फ़र्ज या वाजिब नहीं है। और यकीनन हम जो भी इबादत करते हैं हमें पता होता है कि ये फ़र्ज है या वाजिब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम मुस्तहब समझकर, नफिल समझकर करते हैं, और जो इस रात में इबादत करता है उसको फजीलतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं। और जो इबादत नहीं करता तो उससे कोई गुनाह भी नहीं मिलता। मगर हमें चाहिए कि हम जो है ऐसी जो ख़ास इबादत वाली रातें आती हैं उनके अंदर हम शब बेदारी करें, जो हमसे हो सके हम उस रात में खुसूसियत के साथ इबादत करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ इबादत करते हैं, मगर खुसूसियत के साथ इन दिनों में इबादत करने की बड़ी ही बरकतें हासिल होती हैं। सुनन इब्न माजा शरीफ की हदीस मुबारक है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 160 और हदीस नंबर 1388 है। हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जब बंदा 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में इबादत करता है, तो जब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात आती है तो इसमें क़याम यानी इबादत करता है और दिन में रोज़ा रखता है। तो फरमाते हैं कि उस रात में फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला गुरूब आफताब से आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफताब से आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है। गुरूब आफताब होता है जिस वक्त में मगरिब का वक्त होता है, वो गुरूब आफताब होता है। यानी सूरज जब गुरूब होता है उसे कहते हैं गुरूब आफताब, और जब सूरज निकल रहा होता है यानी फजर का जो वक्त होता है उसे बोलते हैं तुलुए आफताब। ठीक है, गुरूब आफताब और तुलुए आफताब में ये फ़र्क है। जब गुरूब आफताब यानी मगरिब का जब वक्त होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खास तजल्ली फरमाता है आसमाने दुनिया पर। कहता है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आफियत अता करूं, है कोई ऐसा, और ये उस वक्त तक फरमाता है कि फजर तुलू हो जाए। फजर का वक्त जब तक होता है उस वक्त तक यानी रात भर ये फरमाता है। शब बरात में आमाल नामे तब्दील होते हैं, तो लिहाजा अगर मुमकिन हो तो, अगर अमल कर सके मुमकिन हो तो 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को भी रोज़ा रख लिया जाए, ये भी मुस्तहब है, ताकि नामा अमाल के आखिरी दिन भी रोज़ा हो। यानी आज है 13 शाबान, हफ्ते का दिन है पाकिस्तान में, कल है इतवार और 14 शाबान होगी, यानी कि कल के दिन जो है आप 14 शाबान वाले दिन अगर रोज़ा रख सकें तो वो रोज़ा रखें, ताकि दिन भर जो है वो नामा अमाल के अंदर रोज़ेदार लिखा जाए। और जब रोज़ा रखेंगे तो यकीनन सी बात है कि रोज़े के साथ नमाज की भी इंसान ज़िक्र व अस्कार की भी फिर पाबंदी करता है। तो 14 शाबान को असर की नमाज पढ़कर हो सके तो मस्जिद ही के अंदर जो है एहतिकाफ कर लें नफली, और उसी नियत से ठहरे रहें, वहाँ पर ज़िक्र व अस्कार करते रहें, ताकि नामा अमाल तब्दील होने के आखिरी लम्हात में मस्जिद की हाज़िरी और एहतिकाफ लिखा जाए।
اور جو بچیاں ہیں، جو والدہ وغیرہ ہیں، آپ کی بہنیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی کسی جگہ پر اس وقت میں اپنے معاملات سے، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنی اس عبادت میں مشغول ہو جائیں. نہیں، اگر ایسا نہیں ہے ممکن، تو جو گھر والیاں اپنے گھر والوں کی، شوہر کی یا اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، تو یہی ان کے لیے جو ہے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. اس کے علاوہ مغرب کی جیسے ہی اذان ہوتی ہے، یعنی غروب آفتاب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے. تو جیسے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو عبادت کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں. یہ 6 رکعت نماز نفل جو ہے دو دو کر جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں. پہلے جو ہم 2 رکعتیں ادا کریں گے اس میں ہم نے یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ جل جلالہ ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما. کہ اللہ رب العالمین ان 2 رکعتوں کی برکت سے ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، لمبی عمر بھی عطا فرمائے اور خیر والی عطا فرمائے. جن کے والدین ہیں، حیات ہیں، ان کی بھی وہ نیت کریں. اس کے بعد والی 2 رکعت میں وہ یہ نیت کریں کہ یا اللہ جل شانہ ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما. اور اس میں یوں نیت کر لیں کہ میری بھی حفاظت فرما، میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، میرے بہن بھائیوں کی بھی حفاظت فرما. اور اس کے بعد والی جو 2 رکعتیں ہوں گی ان میں یہ نیت کرے یا اللہ جل شانہ ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. سبحان اللہ. ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی سورت پڑھی جائے 21 بار، یا پھر سورہ یاسین شریف جو ہے 1 بار پڑھی جائے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں پڑھنا بھی، اس طرح یہ عمل کرنا بھی، یہ سب مستحب عمل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جو ہے قاری قرآن بلند آواز سے پڑھے اور باقی سب جو ہے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ کان لگا کر اسے سنے، تاکہ حکم قرآن پر عمل ہو جائے. کہ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنو، تاکہ تم پر لعلکم تفلحون، تم پر لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے. تو سورہ یاسین کوئی ایک پڑھے اور باقی سب اس کو سن لیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا، آپ یہ نوافل پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے نیو نامہ اعمال کے اندر انشاءاللہ نیکیوں کا انبار لگ جائے گا. اور شعبان المعظم کے دن جو ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی نقشبندی چشتی حنفی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ 15ویں رات میں بیری کے درخت کے اگر کوئی 7 پتے لے اور پانی میں اسے جوش دے، یعنی پانی گرم جیسے پانی ہم کرتے ہیں اس میں وہ ڈال دے 7 پتے لے کر، اور پھر اس پانی میں مزید پانی ملا کر پھر اس سے وہ غسل کرے. جو سنت ہے غسل کا طریقہ، اس طریقے سے اگر وہ غسل کرے گا تو فرماتے ہیں انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا. 7 پتے بیری کے لیں، اس کو پانی میں ڈالیں، اس کو گرم پانی میں ڈال دیں یا تو، اور پھر اس پانی کو مکس کر کے اس سے آپ غسل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق، علاج کے مطابق انشاءاللہ جادو کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. سال بھر فرمایا کہ محفوظ بھی رہیں گے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے شب برات میں قبرستان جانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے. ام المؤمنین حضرت سیداتنا
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے. یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ازواج مطہرات تھیں تو ان کے یہاں پر باری ہوتی تھی کہ آپ نے آج کی رات ان کے پاس گزارنی ہے، دوسرے دن ان کے پاس گزارنی ہے، اس طریقے سے. تو وہ جو دن تھا، وہ جو باری تھی، وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. تو آپ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں میں تلاش کیا مگر وہ وہاں نہیں ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے وہ بقیع پاک میں جو جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں جو مدینہ المنورہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کے بالکل سامنے جو قبرستان ہے جہاں پر جو ہے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اولیاء کرام تابعین تبع تابعین مدفن ہے، اس مبارک قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں کہ مجھ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 183 ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 739 ہے. تو شب برات کی رات ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے. میرا یہ کہنا ہے کہ رات میں عبادت میں گزاریں. اگر آپ رات کو عبادت نہیں کر سکتے، کسی کی ڈیوٹی ہے یا کوئی کام کاج دن میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات اگر جاگیں گے تو اگلے دن کی چھٹی نہیں ہے اور پھر ان کو کام پر جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں آپ کو یہ صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی اور پھر وہ رات سو گیا اور پھر صبح اٹھا اور اس نے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کی تو اس کو اللہ رب العالمین ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہو. پھر ایک حدیث میں کہ جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری نماز ادا کرتا ہے تو اس نماز اور اس نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے. اب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور پھر اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، مستحب عمل ہے، کوئی روک اور ٹوک نہیں ہے، کسی پر نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے تو وہ بڑائی مارے. اگر وہ ایسا کرے گا تو ساری اس کی جو ہے عمل جو ہے وہ اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تکبر ہو جائے گا. اور جو نہیں کر رہا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں یہ کیا ہے، مستحب عمل ہے. مگر ہمارے بزرگان دین مستحب عمل کو چھوڑتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس رات کو ہمیں عبادت ہی میں گزارنا چاہیے. کون سا روز روز آتی ہے؟ اول تو ہمیں ہر رات عبادت میں گزارنی چاہیے، تھوڑی تھوڑی عبادت کرنی چاہیے. اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ جو خاص دن آتے ہیں ہمارے اسلامی، ان میں ہمیں جو ہے اس کے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اور یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار بھی ہے. اسی لیے شب برات میں قبرستان جانا سنت ہوا جو آپ نے ابھی حدیث مبارکہ سنی ترمذی شریف کی. اس میں قبرستان جب ہم جائیں تو وہاں پر فاتحہ خوانی کریں، تلاوت قرآن کریں جو ہم سے ہو سکے. اسی طرح ہمارے وہاں پر غلط رسومات ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس رات میں چراغاں کرنا چاہیے. تو یہ چراغاں کرنے والا جو معاملہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس چراغاں کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں
کیونکہ اب یہ پیچھے سے معاملات جو ہے نا گڑبڑی والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اب سدھار پیدا ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. تو وہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ چراغا کرنے کے لیے، یعنی روشنی کرنے کے لیے. آپ تو نئے بچے ہیں، آپ کو چراغا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. روشنی کرنے کے لیے، لائٹنگ کرنے کے لیے. تو پہلے کیا لائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، بلب نہیں ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ موم بتیاں جلاتے تھے، ٹھیک ہے، چراغ جلاتے تھے. یہ اس وقت کی روشنی ہوتی تھی. اب چونکہ قبرستان کے اندر حدیث مبارکہ میں ہے کہ آگ وغیرہ جلانا منع ہوتا ہے، یہ منع ہے، تو اس لیے قبرستان کے اندر اور بالخصوص قبر کے اوپر اگر بتی جلانا یا پھر قبر کے اوپر موم بتی جلانا یا پھر کوئی چراغ جلانا یہ ممنوع ہے، یہ منع ہے. جو کام شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے ہمیں چاہیے ہم اس سے باز رہیں، ٹھیک ہے. مگر بزرگان دین جو ہمارے جو بڑے اولیاء کرام ہیں ان کے معاملات کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے کوئی مزار مبارک ہے تو وہ قبروں سے ہٹ کے آپ نے دیکھا کہ چراغ جلے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ اگر بتی لگاتے تاکہ آنے والے حاضرین کو خوشبو محسوس ہو، ان کو تسکین، ان کو راحت ملے، تو ان کے لیے اجازت ہوتی ہے اور وہ ہٹ کریں. اور پھر بزرگوں کا معاملہ اور ایک عام عوام کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مزار شریف پہ چادر ڈالنا یہ جائز ہے، مگر چادر پر چادر ڈالنا یہ فضول ہے. تو اگر چادر مزار شریف پہ ڈالیے تو وہ ایک ڈالیں، وہ کافی ہے تاکہ ممتاز ہو جائے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ہم غلاف چڑھاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں اور کتابیں بکس بھی ہوتی ہیں، مگر ہم کسی بھی کتاب کو، کسی بھی بک کو غلاف میں نہیں رکھتے. صرف قرآن مجید فرقان حمید واحد ایسی کتاب ہوتی ہے جسے ہم غلاف میں رکھتے ہیں احترام کے طور پر، اور پھر اسے نکالتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اسے ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہم برکتیں، اس سے ہم رحمتیں حاصل کرتے ہیں. اور جب بھی کسی کی نظر پڑتی ہے تو وہ جیسے غلاف میں دیکھتا تو اس کے ذہن میں فوراً یہی آتا ہے کہ یہ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے. اسی طریقے سے شب برات والے دن لوگ آتش بازی کرتے ہیں، بم پٹاخے پھاڑتے ہیں. یہ سب ہندوؤں سے رسمیں چلی آ رہی ہیں، انڈیا سے. یہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مختصر کر کے آپ کو بیٹے بتا رہا ہوں کہ آتش بازی یہ کرنا جو ہے یہ خطرناک بھی ہے. کہ جو چلاتا ہے عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں، ہاتھوں میں پھٹ جاتا ہے، کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی جلا کے پھینکتا ہے، کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے. اور پھر نہ بھی ہو، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پیچھے سے ایک دم سے آگے آپ کو آگے زور سے صرف یوں کہہ دے السلام علیکم تو آپ ڈر جائیں گے. اس ٹائم ایک دم آپ کو گھبراہٹ ہوگی، آپ فوراً بولیں گے یار تم نے ڈرا دیا. مگر آپ کو کوئی بولا کہ اس نے آپ کو بولا کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو، مگر آپ ڈر گئے، اس نے دعا آپ کے لیے کری. مگر اس کے برعکس اگر کوئی آپ بم پھاڑے اچانک سے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. اس میں تو کوئی ثواب نہیں، گناہ ہے اور پیسے کا ضیاع ہے. ایک تو دوسرے کی ایذا ہے. حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں. کون؟ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یعنی وہ شرارت ہے نہیں ہے کہ آپ نے بم لیا اور پھاڑ دیا. آپ اپنے گھر میں پھاڑنا تو پسند نہیں کریں گے، اپنے گھر کے سامنے ہی پھاڑنا پسند نہیں کریں گے. آپ کیا کرتے ہیں، یہاں سے وہاں گئے، کسی اور کی جگہ پہ جایا، جلایا اور بھاگ گئے. اور وہ بم جب پھٹتا ہے تو پھر شیطان خوش ہوتا ہے، اور مومن بندہ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، اس کے دل سے پھر بری بات نکلتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اسلامی زندگی کتاب میں آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 63 کے اوپر کہ آتش بازی جو ہے یہ بیچنا، بکوانا، خریدنا یا خریدوانا، یہ سب فرمایا کہ آپ نے حرام ہے. تو اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں ان تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے عبادت والے کام ہیں اس رات میں ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس رات میں ہمیں اچھے لباس کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے. اس رات میں ہمیں خوشبو کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے مرحومین ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، ددیال میں سے، ننیال میں سے، دادا نانی میں سے کوئی بھی ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا فانی سے چلے گئے، ہمیں چاہیے کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی خاطر ان کی قبر پر جائیں اور وہاں پر جا کر صرف تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں
اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.